अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू कहानी ट्यूब। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक और सनसनीखेज़ कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन अपनी कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। शुक्रिया। मैं उस वक्त अपनी शादी का एल्बम देख रहा था। शादी के एल्बम में नसीम बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपनी शरीके हयात का जो तस्वुर सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। उससे शादी भी बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। हमारे यहाँ बरादरी में शादी करने का रुझान है। जो बरादरी से बाहर शादी कर ले इसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। नसीम का ताल्लुक़ हमारी बरादरी से नहीं था। मैं इन तस्वीर को देखकर तस्वुर ही तस्वुर में मैं दोबारा से शादी वाले दिन में पहुंच गया था। सब घर वाले और रिश्तेदार शादी की तकरीब में मौजूद थे। मेरे दोस्त भी मेरे इर्द गिर्द बैठे मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत बीवी मुझे मिल रही है। मैं खुद भी अपने आप को खुशनसीब तस्वुर कर रहा था कि मुझे तस्वुर से ज़्यादा हसीन बीवी मिल रही थी। यार, तुमने बहुत अच्छी जगह हाथ मारा है। ज़हीर ने मेरे कंधे पर अपने हाथ का जोर दिया। मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। भाई, अपनी अपनी किस्मत है। ज़ुबैर ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। उसने ये जुमला जानबूझकर अदा किया था क्योंकि ज़हीर की बीवी वाजिबी सूरत की मालिक थी, जबकि ज़हीर एक खूबसूरत स्मार्ट नौजवान था। जब वो दोनों साथ खड़े होते तो दोनों की जोड़ी बेजोड़ सी लगती थी। हाथ हल्का रखो, हर वक्त उसका मजाक मत उड़ाया करो। मैंने हल्के से ज़ुबैर के कान में कहा। मेरी बात पर वो मुस्कुरा कर रह गया। उस वक्त नसीम की बहनें और कज़न दूध का गिलास लेकर आईं। गिलास देखकर मैं और मेरे दोस्त चौंके। ज़हीर मुस्कुराया और ज़ोर से बोला, देखो किस प्यार से दूध का गिलास लेकर आई हैं, और तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि जैसे दूध में जहर मिलाकर लाई हैं। लो, सबसे पहले मैं दूध पी लेता हूँ। ज़हीर ने गिलास उठाकर पीना शुरू कर दिया। उसके दूध पीने पर भी मेरी और ज़ुबैर की हिम्मत भी बढ़ी और हमने भी दूध पीना शुरू कर दिया। गिलास खाली करके उनके हवाले कर देने पर वो भी अपनी जगह से नहीं हटी तो मैंने ज़हीर की तरफ देखा। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जब दूध पिया है तो इन्हें दूध पिलाई भी देना पड़ेगी, ज़हीर ने कहा। क्यों भाई, ये सही कह रहा है? ज़ुबैर ने इसे हिम्मत करके पूछा। 2000 रुपये देने पड़ेंगे, एक लड़की बोली। अरे बाप रे बाप, ये रकम बहुत ज़्यादा है, कुछ रियायत करो। क्यों 2000 रुपये ज़्यादा हैं? दूसरी बोली। हाँ, बहुत ज़्यादा हैं, अभी जूते छुपाई की रस्म भी बाकी है, ज़ुबैर ने कहा। ठीक है, 100 रुपये कम दे दो, तीसरी लड़की चहकी। ये तो तुमने बहुत बड़ी रियायत कर दी है, ज़हीर ने कहकहा लगाया। हाँ हाँ, उन्होंने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी है, ज़ुबैर ने कहा। उसकी बात पर लड़कियों की हंसी छूट गई। अच्छा, 1500 रुपये दे दो, पहली लड़की बोली। ना तुम्हारी बात ना हमारी बात, 1000 रुपये ले लो, ज़हीर ने चहकते हुए कहा। ज़हीर की बात पर लड़कियां सोच में पड़ गई और फिर मान गई। ज़हीर ने इस वक्त 1000 रुपये का नोट लड़कियों के हवाले कर दिया और वो खुशी खुशी चली गई। 1000 रुपये में भी ये दूध महंगा है, मैंने ज़हीर के कान में सरगोशी की। ये ख़ास दूध है जो लड़कियों ने पेश किया। जो दूध हम खरीदते हैं वो आम दूध होता है, ज़हीर ने कहा। उसके पीने से कुछ होगा तो नहीं? मैंने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ हम हैं, ज़ुबैर ने मेरे कंधे पर थपकी दी। अम्मी जान के चीखने की आवाज़ पर मैं माजी से दोबारा हाल में लौट आया और तेज़ी से अम्मी जान के कमरे में गया। अब्बू भी परेशानी के आलम में कमरे में खड़े थे। क्या हुआ अब्बू? मैंने पूछा।
کچھ نہیں، تمہاری امی خواب میں ڈر گئی ہیں۔ خواب میں ڈر گئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہی خواب نظر آیا تھا کہ ایک خوفناک شکل کی عورت ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ تمہاری امی کا گلا گھونٹ دینا چاہتی ہے۔ ابو، اب ہر صورت امی جان کو کسی اچھے عامل کو دکھانا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ خواب اب انہیں باقاعدگی سے آنے لگے ہیں۔ اکثر انہیں اکیلے میں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شے ہے جوان جو ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ کاشف بیٹے، میں نے پہلے اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن مسلسل اس طرح خواب میں ڈرنا اور اکیلے میں کسی شے کی موجودگی کا احساس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے اور تمہاری امی کو کسی عامل کو دکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ ابو نے کہا۔ جی ابو، اس معاملے میں کوئی سستی نہ کریں، میں نے کہا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ شادی کی تصویر کا البم بیڈ پر پڑا تھا، اسے میں نے ایک بار پھر اٹھا لیا۔ دلہن کے لباس میں نسیم بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بالکل چینی گڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ رنگ بھی اس کا دودھیانی تھا جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ نسیم سے دوستی بھی ایک اتفاق تھا۔ ایک دن میں گھر میں فارغ بیٹھا تھا، مجھے بیٹھے بیٹھے بوریت کا احساس ہونے لگا، تو میں نے چند ایس بنائے اور اپنے دوستوں کو بھیج دیے۔ ایس کیے مجھے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک ایس آیا۔ آپ کون؟ میں یہ پڑھ کر چونکا، وہ نمبر بھی نیا تھا۔ میں نے جواب میں لکھ دیا، آپ کون ہیں اور مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کون؟ جواب میں پھر ایس آیا جس میں لکھا تھا، آپ نے چند ایس مجھے کیے ہیں اس لیے پوچھا ہے۔ میں نے ایس پڑھ کر اپنے موبائل کو چیک کیا، بھیجے گئے ایس میں ایک نمبر وہی تھا جس سے مجھے ایس آیا تھا۔ جب میں نے نمبر غور سے دیکھا تو احساس ہوا جلد بازی میں زبیر کے موبائل نمبر کے آخر کے 2 نمبروں میں بٹن غلط دب گئے تھے، اس سے ایس زبیر کے بجائے غلط جگہ چلا گیا تھا۔ غلطی کا احساس ہونے میں میں نے فوری طور پر معذرت کا ایس کر دیا۔ جواب میں پھر ایس آ گیا، ویسے آپ کے ایس اچھے تھے اس لیے مجھے پسند آئے ہیں۔ یہ پڑھ کر میں زیر لب مسکرایا۔ اس دن کے بعد مجھے جو اچھے ایس دوستوں کی جانب سے ملتے وہ میں اس نمبر پہ بھیج دیتا اور جواب میں دوسری طرف سے شکریہ ادا کیا جاتا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے تھے، نہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے جاننے کی کوشش کی گئی۔ ایک روز ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کال کر کے دیکھوں کہ جسے میں ایس کرتا ہوں وہ کون ہے۔ کال کرنے پر ایک بہت ہی خوبصورت آواز کانوں میں رس گھولتی سنائی دی۔ آپ نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے کال کر ہی لیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے کہا، ہاں، میں نے سوچا جس کو ایس کرتا ہوں اس کی آواز سن لوں۔ پھر کیسی لگی میری آواز؟ دوسری طرف سے آواز آئی، آواز بہت اچھی ہے، دل خوش ہو گیا ہے، کاش آواز کی طرف چہرہ بھی ایسا ہی ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، چہرہ دیکھنے پر ہی پتہ چلے گا۔ پھر کب چہرہ دکھاؤ گی؟ میں نے کہا، جب تمہیں فرصت ملے آ کر دیکھ لینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کہاں دیکھ لوں؟ جیب اجازت دے تو کسی ریسٹورنٹ میں، ورنہ ریسٹورنٹ ہی ٹھیک رہے گا۔ میں جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا دل کرے ملاقات کا وقت طے کر لینا، لیکن ملاقات کا وقت دوپہر 1-2 بجے کے دوران رکھنا، کیونکہ صبح میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں اور گھر جانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتی ہوں۔ شام میں بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں۔ بڑی مصروف زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، ابو کی کمائی میں پورا نہیں ہوتا۔ میرا بھائی نوید بھی کام کرتے ہیں جب کہیں جا کر گزارا ہوتا ہے۔ مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، اس لیے سب گھر والوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے جب کہیں جا کر گزارا ہو پاتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، تمہاری بات ٹھیک ہے، مہنگائی نے غریب لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم کھول رکھ دیا ہے۔ وہ بولی، تمہارا نام کیا ہے؟
میرا نام بہت ہی مختصر 4 لفظوں پر مشتمل ہے۔ مجھے نسیم کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا نام ہے اور مجھے کاشف کہتے ہیں۔ تمہارا نام بھی اچھا ہے، تمہارے SMS کی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ لگتا ہے تم میرے SMS سے بہت متاثر ہو، میں نے کہا۔ ہاں، SMS سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس سوچ کا کردار کا مالک ہے، وہ بولی۔ میرے SMS تمہیں اچھے لگتے ہیں، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں 2-3 دن کے اندر ملاقات کا وقت بتاؤں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ نسیم سے بات کرنے پر میرے دل میں بڑی خوشی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ رات بھی بہت اچھی گزری۔ رات بھر میں اسے خواب میں دیکھتا رہا۔ مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ 2-3 دن کیسے گزرے میں جانتا ہوں۔ ایک دن پہاڑ محسوس ہوا تھا۔ مقررہ دن وہ ملاقات کے لیے ہوٹل پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے طے ہوا تھا کہ ہم صبح جو لباس پہنیں اس کی تفصیل SMS کر دیں۔ اس لیے وہ میری ٹیبل کی طرف ایسے آ گئی تھی جیسے بہت پہلے سے جانتی ہو، اور میں بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ وہی نسیم ہے۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا، وہ میری طرف جھکتے ہوئے بولی۔ میں ابھی آیا ہوں، میں نے صاف جھوٹ بولا۔ میں حالانکہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ رات بھر مجھے نسیم سے ملاقات کرنے کا اشتیاق وقت سے پہلے ہوٹل لے آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ لیٹ ہو گئی ہوں کہیں تم میرا انتظار کر کے بیزار نہ ہو گئے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ انتظار میں بھی ایک لذت ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو کسی کا انتظار کرتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی کسی اور کے انتظار کا تجربہ کر چکے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی بے وقوفی پر گھبرا گیا۔ انجانے میں نے یہ کیا بات کہہ دی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مجھے اپنی بات کو سنبھالنا تھا، اس لیے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ارے اس طرح گھبرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں، نسیم بولی۔ یقین کرو میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو۔ اس سے پہلے میں نے کسی لڑکی کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا، میں نے وضاحت کی۔ میں ایسے ہی مذاق کر رہی تھی اور تم سنجیدہ ہو گئے ہو۔ میں نے یقین کر لیا ہے کہ تم نے کسی لڑکی کا انتظار نہیں کیا بس، وہ مسکرائی۔ نسیم کے اس طرح کہنے پر مجھے کس قدر سکون ملا اور میرے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ 1 گھنٹے تک ہم ہوٹل میں بیٹھے، مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے اور پھر وہ اور میں اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ اس دن ملاقات کرنے سے پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ محبت کے عہد و بیان ہوئے اور پھر ہم شادی کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ اگرچہ میری والدہ نسیم سے میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے امیر گھرانے میں ہو جو مجھے کاروبار میں سپورٹ کرے اور میں مالی طور پر منفرد زندگی گزار سکوں۔ اس کے برعکس میں نے رومان پر ثابت ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری بیوی خوبصورت ہو اور رومانی باتوں میں میرا بھرپور ساتھ دے۔ نسیم کی صورت میں ایسی شریک حیات مل گئی تھی۔ نسیم کا قصور صرف یہی تھا، وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بنا پر گھر میں اکثر ساس بہو میں معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ میں جب گھر آتا نسیم کا منہ پھولا ہوتا تو میں اسے سمجھاتا۔ نسیم، تم وقت کی نزاکت کو سمجھا کرو، تم اس گھر میں نئی ہو، اس لیے امی جان اور تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔